अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। पाकिस्तान का 9/11 कौन है जो उन भड़कते हुए शोलों को भूला होगा? कौन इंसानी गोश्त के जलने की उस बू को भूला होगा? किसको याद नहीं होगा वो चीखते चिल्लाते लोहे की सलाखों के पीछे बेबसी की तस्वीर बने जलते हुए मासूम इंसान? आज़ादी हासिल करने के लिए पाकिस्तान आने वाली ट्रेनों को जलाए जाने के वाक़यात तो बहुत सुने, लेकिन अपने ही मुल्क में अपनी ही मिट्टी पर अपने ही लोगों के हाथों जलाए जाने वालों का ये सानेहा भूलने से भी भुलाया नहीं जा सकता। मरने वाले तमाम के तमाम 9 उम्र थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी शादियां होने वाली थी, दुल्हा बनने वाले थे, सरों पर सेहरे सजने वाले थे। सुर्ख आंचल के ख्वाब सजाए लड़कियां सफ़ेद लट्ठे में अरमानों के साथ दफन हुई। जिनके घरों से शादियानों की आवाज़ें आ रही थी, उन घरों से बैंड की आवाज़ें सुनकर माँ सिवाय बेहिस हुक्मरानों के पत्थर से पत्थर दिल कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसका कलेजा मुंह को ना आया। आज भी याद है मुझे वो वाक़या कि जब सानेहा बल्दिया से लोगों में इतना खौफ था कि कुछ दिनों बाद स्टेट लाइफ बिल्डिंग में इंटरव्यू के लिए आने वाला नौजवान आग लगने से इतना खौफजदा हुआ कि बिल्डिंग की खिड़की पर लटक गया। जान बचाने वालों ने इतने बड़े सानेहे से ये भी नहीं सीखा कि एक शख्स को कैसे बचाना है। वो लटका रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हाथ झुलसते रहे। आखिरकार गिरफ्त कमज़ोर हो गई, पहली मंजिल पर गिरा और जान से चला गया। उसकी बेबस माँ वो मंजर बराह रास्त अपनी आंखों से देख रही थी, आज भी नहीं भूली होगी। न ये माँ न वो माएँ कि जिनको शायद आज इंसाफ मिला, जिन्हें 8 साल बाद ये बताया गया है कि हाँ आग लगी नहीं थी, लगाई गई। लेकिन 8 साल बाद भी ये नहीं पता चल सका कि इंसानों को भून देने वाले वो जल्लाद कौन थे कि जिन्होंने हुक्म दिया कि जला दो। एक तरफ हम आम इंसान हैं नाज़रीन जो उन चीखों को आज भी अपने कानों में महसूस करते हैं, एक तरफ वो इंसान नुमा भेड़िया जो जलते हुए लोगों की चीखों में चर्स के धुएं उड़ा रहा था। अंदर फंसे जिंदगी की भीख मांगती फरियादें थीं जिनमें कोई कह रहा था कि मैं अपनी माँ का इकलौता सहारा हूँ। किसी की आवाज़ थी मेरा बाप अपाहिज है। कोई आग से ज़्यादा अपने बच्चों की यतीमी पर खौफजदा था। 15-16 साल के लड़कों को ये खौफ भी था कि माँ घर का किराया कैसे देगी, बाप की दवाओं का क्या होगा, बहनों की हिफाजत कौन करेगा। लेकिन वो जल्लाद नशे में धुत तहके लगा रहा था। कौन कहता है फ़िरौन मर गया है, नमरूद नुमा इंसान तो आज भी घूमते फिरते हैं। आइए टॉपिक डिटेल्स आपको दिखाती हूँ। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आ गया, क्या मुकम्मल इंसाफ भी हो गया है? बात करूंगी इस पर। और 9 माह से मंजर आम से गायब FBI के साबिक सरबराह शब्बर जैदी आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। रहमान बोले को ज़ुबैर चरिए को 264 मरतबा सज़ाएं हो गई है। मुझे कोर्ट से इंसाफ मिला है। साने के लोग जल रहे थे, उनके लवाहिकीन की चीखें आज तक मेरे कानों में भरी हुई। हमें हमारे वारिसों को दे दो ना, हमारा आदमी मुर्दा मिला दो ना। मुझे पता है मैंने अपने बच्चे कैसे यतीम जवान किए। मेरा भाई है जिसकी हमने तस्वीर दिखाई थी। वे लोग कुछ पता नहीं है लोगों का, इसमें ये हाल है लोगों का। खिड़कियों में आग के शोले निकल रहे थे, नीचे भी ऊपर भी, और देखा तो एक खिड़की में एक आदमी जला हुआ है, ऐसे मतलब सुखड़ा हुआ, उसकी टांगें, और दूसरी तरफ से चलाने की आवाज़ें आ रही हैं। तकलीफ दे सानेहा नाज़रीन, बिलाखिर 8 साल बाद सानेहा बल्दिया का फैसला सुना दिया गया है। 400 गवाह और 177 समातों के बाद अदालत में साबित हो गया कि आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग दहशतगर्दी थी। 11 सितंबर 2012 को भत्ता न देने पर 259 मुल्जिमान को जिंदा जलाया गया।
2 मुजरिमान को सजाए मौत, 4 को उम्र कैद, 4 अफराद को बरी किया। 264 बार सजाए मौत पाने वाले जुबैर चरिया और अब्दुर्रहमान भोला ने आतिशगैर केमिकल से फैक्ट्री में आग लगाई। दोनों मुजरिमान के मुताबिक उन्होंने भत्ते की अदम अदायगी पर साबिक MQM रहनुमा हम्माद सिद्दीकी के कहने पर फैक्ट्री में आग लगाई। बाद में JIT ने भी अपनी फाइंडिंग्स इस बात की तस्दीक की। सन 2015 में अदालत ने हम्माद सिद्दीकी को इश्तिहारी करार दिया। 4 फैक्ट्री मुलाजमीन शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद को सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद सुनाई गई है। चारों मुजरिमान जमानत पर थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुलजिमान को अदालत ने बरी किया है। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपना असरो रसूख इस्तेमाल किया, FIR में रद्दो बदल करवाकर फैक्ट्री मालिकान पर दबाव डाला, उन्हें खामोश रहने का कहा और केस को हल्का करने के लिए मुतासरीन को मुआवजा और इमदादी रकम MQM के प्लेटफॉर्म से अदा करने पर मजबूर किया गया। अली हसन कादरी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अनीस कायम खानी का नाम इस्तेमाल करके फैक्ट्री मालिकान से 5 करोड़ से ज़ायद रकम मुतासरीन में तकसीम करने के नाम पर वसूल की, जो मुतासरीन को दी ही नहीं गई। ये पैसे जिन अकाउंट्स में वसूल किए गए उनमें से एक अब्दुल सत्तार और दूसरा अदीब खानम नामी खातून के नाम पर रजिस्टर है, जिन्हें आज अदालत ने बरी किया है। आग भत्ते के लिए लगाई गई है, मगर भत्ता किसके लिए मांगा गया, मुजरिमान की सियासी वाबस्तगियां किसके साथ थीं, ये किनके फ्रंटमैन थे, भत्ता खोरी साबित हो गई, बेनिफिशरीज कौन, मंसूबा साज कहाँ है, हम्माद सिद्दीकी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वाकई MQM को क्लीन चिट मिल गई। ये गुत्थियां सुलझनी नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अली ज़ैदी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आप भी साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा जान बचाने वाले जो कारकुनान होते हैं वो भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, और साथ साथ वो फैमिलीज़ जिनको आज कुछ हौसला मिला है या नहीं मिला वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले अली ज़ैदी साहब आपकी जानिब में आती हूँ। अली ज़ैदी साहब आप बार बार सानेह बल्दिया की इस रिपोर्ट को, JIT की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की बात करते रहे हैं। आज फैसला आ गया। अली ज़ैदी साहब कैसा देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, मैंने तो ट्वीट कर दी है। पहली बात है कि थोड़ा बहुत तो फैमिली को क्लोजर मिला है। कुछ 8 साल के बाद कुछ जस्टिस सर्व हुआ है कि जिन्होंने जलाया था वो पकड़े गए और उनको सजा हो गई। लेकिन अच्छा, दूसरी बात, ये वर्डिक्ट कंफर्म करता है कि ये बल्दिया फैक्ट्री फायर जो थी एक क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्ट था, एक्सीडेंट नहीं था जैसे कि बहुत सारे लोग उसको ट्विस्ट करना चाह रहे थे। खासतौर पे हमारे दोस्त PSP के मुस्तफा कमाल साहब कई दफा उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सिर्फ एक वो है एक्सीडेंट था। और JIT में जो लिखा था उसकी कंक्लूजन में JIT की जो रिपोर्ट है जो कि सिंध गवर्नमेंट ने खुद रिलीज की है मेरे ही केस जीतने के बाद, उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी सिंध पुलिस की इन्वेस्टिगेशन गलत थी, सिंध पुलिस टेंटेड थी, सिंध पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की और सीरियस क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेंसी के सिंध पुलिस के, बल्कि मैल प्रैक्टिस भी इसमें थी कि जी ये तो मैलिफाइड इंटेंट भी लग रही थी कि जी किसी को बचाया जा रहा है। ये कंक्लूजन में JIT के उन्होंने सारा कुछ लिखा था। अफसोस की बात इस वर्डिक्ट में ये है कि हस्बे मामूल जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, जो प्लानर्स होते हैं, जो एडर एंड बेटर थे, वो फिर पनिशमेंट से बच के निकल गए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का वर्कर होता है जो ये काम करता है, क्योंकि वो मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। अगर आपको याद हो कि एक फांसी की सजा भी हुई थी सौलत मिर्जा साहब को, और उनका एक वीडियो पैगाम भी रिलीज किया गया था मीडिया में फांसी देने से पहले। उन्होंने बड़े बड़े नाम लिए थे। उन्होंने कहा था कि जी उस वक्त के गवर्नर भी मुझे खाना पहुंचाते थे और पता नहीं क्या करते थे, और जिस वजारत में बैठा हूँ उस वजारत में एक साहब यहाँ बैठे थे बाबर गौरी, उनका नाम भी लिया था, और कई नाम उन्होंने लिए थे। वो सारे बाहर हैं। इस वर्डिक्ट में जो एक सिल्वर लाइनिंग शायद कह लें, वो ये एक पैगाम या एक मेरे ख्याल में एक मैसेज है, एक सबक है वर्कर्स के लिए और फॉलोअर्स के लिए जो ये लोगों को लीडर बना लेते हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। तो उनके लिए मेरी ये दरख्वास्त है
کہ چاہے وہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں, جس گروپ سے بھی تعلق رکھتے ہوں, چاہے سیاسی ہو, چاہے مذہبی ہو, چاہے اور کوئی گروپ ہو, کہ خود کبھی بھی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں خود انگیج نہ ہوں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے پیچھے جو میسکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو لیڈر بنے ہوتے ہیں, پولیٹیشین بنے ہوتے ہیں, بیکاز آخر میں وہ بچ جاتے ہیں اور یہ ورکر آخر میں مارے جاتے ہیں. جن کے نام آ رہے تھے, جن کے لوگوں کے نام تھے, رؤوف صدیقی صاحب ساتھ ہی موجود ہیں پروگرام میں. ایم کیو ایم سر اب اس فیصلے کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے, تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو سر ایم کیو ایم کو کلین چٹ مل گئی ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا یا ملنی چاہیے؟ دیکھیے میں اپنی بات مکمل کر لوں. جی, دو باتیں, آپ کے سوال کا جواب بھی میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو میری صرف ایک عاجزانہ گزارش درخواست پروسیکیوٹر سے کہ جو ناٹ گلٹی ورڈکٹ ہے, جو ماسٹر مائنڈ تھے, ان کو بھی جسٹس پہ لایا جائے, بیکاز یہ خود سے کام نہیں ہوا تھا. اب آپ کے سوال کا جواب دیکھیے, جو آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتی ہیں جس کا نام ہے سما, میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. اب سما میں آپ بھی اینکر ہیں اور بہت سارے لوگ اور بھی اینکر ہیں, کیمرہ مین بھی کام کر رہے ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. اگر اتنی بڑی آرگنائزیشن میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آسانی سے سمجھ آ جائے, اگر کوئی غلط کام کرتا ہے نیچے کا آدمی اور وہ پکڑ ہے, تو کوئی نہ کوئی اس کی, یا تو وہ انڈیپینڈنٹلی وہ کام کر رہا ہے, یا کوئی نہ کوئی چین آف کمانڈ اس کے پیچھے ہے. انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے, میری وزارت میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. جو زارا آپا کو جس نے مرڈر کیا تھا, وہ کے پی ٹی کا امپلائی تھا جس وقت اس نے مرڈر. یہ وہ پولیس رپورٹ ہے, بعد میں وہ پکڑا گیا, اس کو بھی سزا ہو گئی, جو کچھ بھی ابھی ہوئی نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا, لیکن کنوکٹ ہو گیا تھا. وہ کے پی ٹی کا امپلائی تھا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس وقت کے پی ٹی کے چیئرمین کو پکڑ لیا جائے, لیکن چین کہیں نہ کہیں ملتی ہے جا کے. تو جو چین مل رہی ہے جہاں پہ جو بھی ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو جی آئی ٹیز میں لکھا ہوا ہے, جو انویسٹیگیشن ہے, اس چین کو ہونا ضرور چاہیے. بڑے سارے اور لوگوں کا نام ہے. یعنی علی صاحب, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو کلین چٹ نہیں دینی چاہیے؟ میری آخری بات سن لیں کرن. جی جی. اسی لیے میں جو عزیر بلوچ کی بھی جو جی آئی ٹی تھی, جو سندھ گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے, وہ سارے کرائمز ایکسپٹ کر رہا ہے, لیکن عزیر بلوچ کی جو جی آئی ٹی جو پارٹ 2 ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جی آئی ٹی 2 پارٹس میں, ایک پارٹ تو ریلیز کر دیا, دوسرا پارٹ جس میں 4 فیڈرل اداروں کے لوگوں نے دستخط کیا ہوا ہے, ڈائریکٹر لیول کے, آئی ایس آئی کے, آئی بی کے, ایف آئی اے کے اور ایم آئی کے اور شاید رینجرز کے, انہوں نے جو دستخط کیا ہوا ہے, وہ جو دوسری رپورٹ ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے لنک ملاتی ہے جو اس ملک کے صدر بن گئے بعد میں. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے, آپ مجھے بتائیں, وہ ڈائریکٹلی کہتی ہے کہ جی میں نے قادر پٹیل صاحب آج ایم این اے ہیں, بجٹ پہ مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں تقریریں اسمبلی میں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے قادر پٹیل کے کہنے پہ بندہ مارا. اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا. جو جی آئی ٹی ریلیز ہوئی اس میں تو خالی اس نے یہ ایکسپٹ کر لیا کہ میں نے بندہ مارا, کس کے کہنے پہ مارا وہ تو دوسری جی آئی ٹی میں لکھا ہے. وہ کیا وہ ادبی فریال کے کہنے پہ میں بھتہ وصول کرتا تھا, ان کے گھر جا کے میں ان سے ملا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز ہیں, اور بھی نام ہیں, 2 میرے دماغ میں آ گئے, وہ آپ کو پتا, آپ کے پاس ہوگی. دیکھیے کرائم, ایک کہتے ہیں کرائم ڈز ناٹ پے ان پاکستان, کرائم ڈز ناٹ پے فار دا پور. غریب آدمی کے لیے نہیں پے کر رہا ہوتا, لیکن جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ عیاشی کر کے نکل جاتا ہے. صحیح, ٹھیک. علی زیدی صاحب, یعنی کسی نہ کسی کے کہنے پر تو یہ کام ہوا نا. زبیر چریا اور رحمان بولے نے کس کے کہنے پر یہ کام کیا؟ رؤوف صدیقی صاحب سے یہ بات ان کی جانب بھی لے کر چلتی ہوں. رؤوف صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کے حق میں یہ فیصلہ آیا, بری ہو گئے ہیں آپ اس کیس سے آج. لیکن سر کسی نہ کسی کے کہنے پر تو یہ کام ہوا ہوگا نا. کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے نام بھی سامنے آنے چاہیے, ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے؟ رؤوف صاحب بیوی, پہلی بات تو آپ نے انٹرو پہ اتنی ساری باتیں کی, آپ نے پڑھی نہیں کچھ بھی, اور اس کے باوجود آپ مجھ سے ابھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی, تو آپ جا کے جج صاحب سے پوچھیے, کیونکہ یہ تو توہین عدالت آپ کر رہی ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے اوپر آپ بحث کیے چلی جا رہی ہیں اور ملائن کیے چلی جا رہی ہیں. آپ نے اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کی کہ جی آئی ٹی بھی پڑھ لیتی, اور آپ مسلسل کہ جناب رؤوف صدیقی کے اوپر یہ چارج لگا تھا, یہ الزام لگا تھا, وہ الزام لگا تھا, جبکہ آج ججمنٹ ہونے کے بعد
रऊफ साहब आपकी राय हो सकती है सर मेरे लिए, लेकिन मेरा मुत्तफिक होना इससे जरूरी नहीं है। बहरहाल हम अदालत के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं कर, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ सर, तफसीली फैसले में हो सकता है बाद में नाम भी आ जाए रऊफ साहब। नहीं बीबी जरा सुन लीजिए ना आप जी। आप तो वो है ना, आप सवाल कर रही हैं, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि तफसीली फैसले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो GIT की बात कर रहा हूँ, मैं तो दीगर मामलात की मैं बात कर रहा हूँ। आपके चैनल पे बैठकर मैंने एक बात कही थी पहले भी, और मैं बात किए चले जा रहा था, और आप है कि उसी पे फोकस है। तो देखिए MKM को मलाइन करने के लिए और लोगों को मलाइन करने के लिए आपके पास बहुत मटेरियल है, बहुत प्रोडक्ट मौजूद है, आप बिठा लिया करें। हम जैसे रूसिया शहर को क्यों बुला के अपने चैनल की नेकनामी पे आप दबा लगा रही हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ मोहतरमा कि अभी चंद घंटे पहले वहाँ पर अदालत ने फैसला सुनाया है, और अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे मेरे ऊपर GIT पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। GIT बनाई गई, उसमें मेरा नाम ही नहीं था। GIT ने मुझे चालान नहीं किया, FIR में मेरा नाम नहीं था। एक हेडसे के ऊपर, अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो आपको इतना कानून मालूम होगा कि हेडसे के ऊपर कभी मुकदमे नहीं बनते। ये तो मैं खुद रज़ाकाराना तौर पे जाकर पेश हुआ, और मैंने कहा कि जी ट्रायल करें। 200 पेशियों पे मैं गया हूँ बीबी, और फिर ये तमाम चीज़ें। रऊफ साहब मुझे अंदाजा नहीं है कि आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं, लेकिन हम बड़ा क्लियरली ये चीज बता रहे हैं। मैं बड़ा क्लियरली अपने प्रोग्राम में मुसलसल ये चीज चला भी रही हूँ। आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा कि आग लगाने वालों में सर उनमें आपका नाम नहीं था। बड़ा क्लियरली चीजें मैं चला रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि नाम सामने आने चाहिए, मालूम होना चाहिए सर, किसी न किसी के कहने पर तो हुआ है ना। नहीं बीबी मैं आपको कहाँ से लग रहा है मैं गुस्से में हूँ? मैं तो अगर गुस्से में होता आपके चैनल पे क्यों बैठता आके? आपके चैनल पे आया हूँ ना, तो अगर मैं एक बात करके आपकी, चूंकि आपने ये सारी बातें की थी, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं सामने बैठा हूँ, मैं चुप हो जाऊँ कि नहीं जी आप जो कुछ कह रही हैं वो दुरुस्त है। देखिए चैनल पे ये चल रहा है कि आग लगाने में भी नहीं, GIT का आपने जिक्र कर दिया कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि केस कम करा देंगे, इन्फ्लुएंस करके FIR तब्दील करा दी, तो ये करा दिया। अरे बीबी ये सारी चीज़ें तो मेरे नाम पे थी ही नहीं। जबकि आप सुनिए, मालिकान ने जो अदालत के अंदर बयान दिया है पूरे 2 घंटे का, सब ने मिलके, और मालिकान ने, अरशद भाईला साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा कि रऊफ सिद्दीकी साहब को हम सिर्फ मीडिया के जरिए जानते हैं, हम वैसे नहीं जानते जैसे सब जानते हैं। नंबर 1, भत्ता लिया जाएगा, पैसा लिया जाएगा, उन्होंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। ये एक हेडसे के ऊपर बात थी, और मैं खुद अदालत पहुंच गया था। तो आप अगर इसको इस तरह करके मतलब बात को वजन कर देंगे कि मैं गुस्सा नहीं होता। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ सर, आपकी जात पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ मैं यहाँ पर बैठ के। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि जुबैर चरिया, रहमान भोला, इनके हवाले से पूछ रही हूँ सर, इनकी कोई सियासी वाबस्तगी थी, इनके बारे में कुछ आपको मालूम है? MKM के कारकुन थे नहीं थे सर, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। बीबी ये फैसला आज हो गया है ना अदालत में, आपको गवाही के लिए अपना नाम देना चाहिए था और जाके पूछती कि इसके अंदर कौन है। अभी अली जहरी साहब ने खुद आपको बताया कि आपका इतना बड़ा चैनल है, अगर आपका एक रिपोर्टर, फर्ज कीजिए अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, कोई उल्टी सीधी कर दे तो आपका क्या समा चैनल जो है वो मौरिद इल्ज़ाम होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है बीबी कि ये एक फैसला आया है सर आप उनको, क्योंकि आप उनको कोर्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि कोई ना कोई तो चेन ऑफ कमांड सर होगा ना, किसी न किसी के ऑर्डर्स पर तो कुछ ना कुछ हुआ होगा ना सर। तो बीबी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि अदालत में आप गवाह बन जाती हैं, और ये 8 बरस से ये केस चल रहा था। लेकिन देखिए एक बात मैं बताऊं कि जब भी देखिए हम आपके मेहमान की हैसियत से आते हैं, आप और सर बहुत मोतबर भी हैं, मुअज़्ज़िज़ भी हैं मेरे लिए। देखिए सुन तो लेना, सख्त से सख्त सवाल कीजिए जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर तज़हीक का पहलू नहीं आना चाहिए, इसके अंदर कोई माइंड सेट का नहीं आना चाहिए कि नहीं जी हमने तो जो बंदा सामने बैठा है उसे, देखिए हुज्जत करने से आदमी लाजवाब हो जाता है, कायल नहीं होता। कायल करने के लिए दलील चाहिए होती है, और मैं आज आपको एक दलील दे रहा हूँ कि अभी अदालत ने ये फैसला दिया है। मैं अपनी ज़ात की हद तक तो बात कर सकता हूँ कि ये जो
فیصلہ ہوا ہے یہ میں اپنی ذات کے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر میں نے تو آپ نے تو یہ اتنا بھی جملہ نہیں کہا کہ اس سب کانٹیننٹ میں رؤوف صدیقی واحد بر صغیر میں واحد دوسرا وزیر تھا جس نے استعفیٰ دے دیا تھا احتجاجاً تیسرے دن. جی بالکل. اور میں نے اور اس کے اندر کنڈیشن لگائی تھی. اسی لیے رؤوف صاحب میں نے آپ کو آغاز میں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کس لفظ سے میرے لگا کہ اس میں کوئی تضحیق کا پہلو تھا، میں نے تو آغاز میں آپ کو مبارکباد دی ہے، لیکن سر اگر پھر بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ پھر سخت سے سخت سوال کیا جائے تو سر مجھے یہ بتا دیں نا، کوئی بھی کیس سامنے آ رہا ہوتا ہے سر، اب آپ دیکھ لیجئے عمران فاروق صاحب کا قتل ہوتا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا نام آ جاتا ہے. سہولت مرزا صاحب ایم ڈی کے کا مرڈر ہوتا ہے سر، سہولت مرزا صاحب 12 مئی ہوتا ہے، ایم کے ایم کا نام آ جاتا ہے. سر اتنے سارے کیسز میں ایم کے ایم کا نام آتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ ایک بڑے عہدے پر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں. سر آپ کو معلوم نہیں ہوتا یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تضحیق کا پہلو کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے؟ سر رحمان بھولا جس کا نام ہے وہ سیکٹر انچارج رہا ہے، ایم کے ایم کا سیکٹر انچارج رہا ہے. سر ایم این ایز ڈرتے رہے ان سے. ارے غضب ہو گیا نا بی بی، ایک بات سنیے نا، آپ چن چن کے تو لے کے آ رہی ہیں. ابھی بتایا ہے، ابھی ساری چیزوں کے بارے میں دیکھیں، میں اس وقت بحث آپ سے نہیں کر رہا. آپ اس بات کو ملا کے اس سے ملا کے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی آپ یہ اصرار کر رہی ہیں کہ آپ کو تو سب معلوم ہوگا، آپ تو یہ کرتے رہے ہوں گے، آپ تو وہ کرتے رہے ہوں گے. رؤوف صاحب پروگرام صبح 7 بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے، اس میں آپ ضرور دیکھیے گا، میں آپ کو کلپ بھی بھیجوں گی اور آپ دیکھیے گا اس میں کہ کہاں کہاں میں نے اصرار کیا کہ آپ میری یہ بات مانیں. میں آپ سے سادہ سے سوال پوچھ رہی ہوں اور میں اس کا جواب مانگ رہی ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. آپ بلا وجہ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آپ اس چیز کو گھمانے کی کوشش کریں. میں بطور جماعت پوچھنے کی کوشش آپ سے کر رہی ہوں کہ ہر طرح کے کیسز میں ایم کے ایم کا نام ہی کیوں آ جاتا ہے سر؟ ہاں تو یہ ان سے پوچھئے جہاں سے نام آ جاتا ہے. ہم تو پورے وجود کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں نا، ہم تو سرو کر رہے ہیں نا. یہ پھر جا کے عوام سے کہیے، آپ یہ پورے عوام سے 4-5 کروڑ عوام سے پوچھئے کہ وہ آ کے ہم کو کیوں ووٹ ڈال دیتے ہیں، کیوں. سر رحمان بھولا سیکٹر انچارج تھا نہیں تھا؟ عوام نے لگایا تھا سیکٹر انچارج رحمان بھولا کو. اچھا تو آپ بحث کرنے کے موڈ میں ہیں تو پھر ایک کام کریے، میں آپ کے اسٹوڈیو آ جاتا ہوں اور آپ پرمیشن لے کے بیٹھیں 2 گھنٹے کے لیے. موسٹ ویلکم. آپ جب آنا چاہیں ہم کریں گے، 1-to-1 انٹرویو بھی ہو جائے گا. فی الحال تو ابھی بات کر رہے ہیں تو اس کا تو جواب دیجیے مجھے. سر آپ نے کہا عوام سے جا کے پوچھے، تو میں یہ عوام سے سوال پوچھوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا سیکٹر انچارج کس نے لگایا تھا؟ عوام نے لگایا تھا سر. بی بی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس سبجیکٹ کے اوپر، عدالت کے اس فیصلے کے اوپر مجھے کہا تھا کہ اس عدالت کے فیصلے کے اوپر بات ہوگی. میں اس کے اوپر آپ سے بات کر رہا ہوں، ہے نا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا، آپ کے پروڈیوسر سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیے بہت سارے چینلز اس وقت مجھے لائن پہ لے رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی سر. رؤوف صاحب میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. جی تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کے اوپر، اب اس فیصلے کے اوپر جتنا اس کو بڑھانا چاہیں، جتنا وہ کرنا چاہیں، تو اس کے لیے میں فورم نہیں ہوں. مجھ سے تو آپ نے میرے بارے میں جاننا تھا، میرے بارے میں کہنا تھا. چینل کے اوپر بڑی بڑی تصویریں لگا کے نیچے ٹکٹ چلتے رہے. تو میں نے مذاق میں بھی یہ بات کہی تھی آج میڈیا سے کہ پورے 200 پیشیوں میں میری تصویریں لگا کے ٹکٹ چلائے گئے تھے الٹے پلٹے. ظاہر سی بات ہے، ہم کوئی پہاڑوں وہاڑوں سے تو اتر کے تھوڑی آئے، ہمیں خاندان رکھتے ہیں ہم اور سب کچھ. اچھا رؤوف صاحب مجھے بتائیے، جو آج فیصلہ آیا ہے، سنے جی رؤوف صاحب، جب آپ کی بات کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میری بات کیوں کی جا رہی ہے. سر آپ مجھے بتائیے کہ جو فیصلہ آج آیا ہے آپ مطمئن ہیں؟ بی بی پہلے آپ اس جملے کو ٹھیک کیجئے کہ جب آپ نے فرمایا، آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میری بات کیوں؟ میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ مجھے ادب تنقید بنا رہی ہیں. میں تو سر آپ سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے سر؟ آپ کو لگتا ہے جو فیصلہ آیا ہے، جو 259 خاندان ہیں وہ بھی مطمئن ہوں گے اس فیصلے سے؟ آپ کو لگتا ہے سر؟ آپ ایک عوامی شخصیت ہے نا، آپ کو لگتا ہے انصاف مل گیا ہے لوگوں کو؟ مطلب ہے آپ یہ عدالت کے فیصلے کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ سر میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں میری رائے کی بھاڑ میں گئی میری رائے. میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں عدالت کے فیصلے کے اوپر اپنی رائے دوں. میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے ابھی شروع میں بھی کہا کہ دیکھیے جہاں تک میرا معاملہ تھا، میں عدالت
میں گیا, عدالت نے آج باعزت مجھے بری کیا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. باقی جو معاملات ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے, یہ جج صاحب بہتر جانتے ہوں گے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے, عدالت جانتی ہوگی کہ جو فیصلہ ہے. میں اس کے اوپر کیا رائے نہیں کر سکتا ہوں, میں باقی لوگوں کے اوپر تو نہیں کر سکتا. میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں, کیونکہ روئے زمین پہ کوئی جانے نہ جانے, میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میرا تو دور دور اس سے واسطہ تو چھوڑ دیجیے, بلکہ میں نے تو 3 دن کے بعد استعفیٰ دے کے میں باہر آ گیا تھا. تو پھر جو آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں نے FIR میں کیا, میں نے وہ, یہ الزام تو میرے پہ کسی نے بھی نہیں لگایا. رؤف صدیقی صاحب, میں شکریہ سے پہلے ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ بری ہو گئے سر اس کیس سے, اور ساتھ ساتھ آپ نے آج پروگرام میں ساتھ موجود تھے, وقت نکالا, اس کے لیے میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. اس وقت میرے ساتھ کارکنان بھی ساتھ میں موجود ہیں, محمد سلمان اور محمد فاروق. میں آپ دونوں کو بھی اسٹوڈیو میں اس وقت خوش آمدید کہوں گی. آپ وہ رضاکار ہیں جنہوں نے جس وقت یہ بلدیہ فیکٹری کا 8 سال پہلے سانحہ ہوا تھا, واقعہ ہوا تھا, آپ لوگ وہاں پر موجود تھے. کچھ شیئر کیجیے گا ہم سے, کیا ہوا, کیا تھا وہ وقت, کیونکہ آج جتنے بھی لوگ اس سانحے کو, اس کا فیصلہ آیا ہے, تو دوبارہ سے جن لوگوں نے وہ واقعہ دیکھا تھا, سانحہ دیکھا تھا, ان سب کو یاد ہے کیا مشکلات پیش آئی تھی. زندہ انسان جلے ہوئے تھے اور اسی طرح سے وہ نکل رہے تھے. میڈم جب یہ آگ لگی کافی دل خریش مناظر تھے. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے, جو آگ لگی تھی ایک ہی راستہ تھا جہاں سے وہ چھلانگیں ماری, جو شروع میں تھے, جو شروع کے منظر تھے جب ہم فرسٹ پہنچے وہاں پہ پوائنٹ پہ. سیکنڈ ون تو آگ کافی بہت زیادہ تھی, اندر گھسنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اور چند گھنٹے بعد جب ہم اندر گئے تو اس کے بعد کافی دل خریش مناظر تھے, کافی دل خریش مناظر. یعنی جو جس ڈائریکشن میں تھا وہ اسی ڈائریکشن میں ڈیڈ باڈیز ہی ملی. صرف ڈیڈ باڈیز ہی آپ لوگوں کو ملی, یا کوئی ایسا آپ کو, کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسے لوگ جو آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں, کچھ آخری لفظ ہوں ان کے, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی نکلے جن کی کچھ جان, کچھ سانسیں باقی تھیں. دیکھیں جب یہ آگ لگی تھی شام کے وقت, تو خاص کر میں اب تک بھی وقت بیت گیا, ایک منظر ہمیشہ مجھے جگا دیتا ہے رات کو. جب یہ آگ لگی ایک شخص جنگلہ پکڑ کے چلاتا رہا اور اس کے پشت پہ آگ لگی ہوئی تھی, اور وہ بس یہ کہتا رہا کہ مجھے نکالو کسی طریقے سے. تو اس وقت ظاہر ہے جنگلے تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے تھے, کیونکہ فائر فائٹر کو بھی پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا, سب کے لیے ٹائم مختصر میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا. صرف ہم اس کو دیکھتے رہے, اور اتنے میں جو لوگ اوپر آخری فلور پہ لوگ تھے, لیڈیز تھے, لڑکے تھے, جو بھی لوگ تھے جو چھلانگیں مار رہے تھے, نیچے نالے میں آ کے گر رہے تھے, ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. اور میری لائف میں اتنی بڑی اچانک ایمرجنسی ایک جو سامنے آئی, اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی. تو میں کنٹرول سے رابطے میں تھا, تو مجھ سے انہوں نے بار بار کہا گاڑی کے پاس میں آ کے پہنچتا تو مجھ سے صرف یہی سوال ہوتا, لوگ کتنے ہیں. تو میرے زبان پہ ایک ہی الفاظ ہوتا تھا, کم سے کم 1000 لوگ ہوں گے اس کے اندر, کیونکہ عموماً ہمارے سینٹر وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. شام کو جب ان کی چھٹی ہوتی ہے تو ہم وہاں سے موومنٹ ہوتی رہتی ہے, تو ہم نے اندازہ لگایا 600-700 کا ورکر تو اس کے اندر موجود ہوتا ہوگا, کیونکہ گارمنٹس کی فیکٹری تھی, اتنے لوگ ہوتے ہی ہیں. صرف ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ کم سے کم اتنے لوگ تو اس کے اندر ہیں جب آگ لگی, کیونکہ شفٹ ٹو شفٹ چلتی تھی یہ. تو وہ مناظر جو تھے نا, وہ ابھی تک بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا, اس شخص کے علاوہ جو جنگلہ پکڑ کے کھڑا ہوا تھا, ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی, اس کے علاوہ کسی اور نے کوئی بات کی, کوئی آخری لفظ کسی کے تھے, عمریں, کون سی عمر کا وہ شخص تھا جس نے آپ سے بات کی ہو, جو آپ کو آج تک یاد ہو, آپ بھول نہ پاتے ہیں اس آواز کو؟ بس ایک لیڈیز تھی, حلیمہ نام تھا اس کا. حلیمہ ہی ایسے کوئی ملتا جلتا کمی پیش, مجھے اللہ پاک معاف کرے, غلط بیانی نہیں کروں گا, کہ وہ مرشد میں اسے لے کے گیا, اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں, اس نے اوپر سے چھلانگ ماری. میں اسے کہہ بھی رہا ہوں آپ مار دو چھلانگ, کیونکہ آگ اتنی بھڑک رہی تھی. میں نے کہا آپ مارو چھلانگ, کودو. وہ کودی اور سیدھا نالے, میں نے کہا نالے میں گرنا چاہیے آپ کو. میں نالے کی طرف اشارہ کرتا کہ خشکی پہ نہیں گرنا, کیونکہ وہاں نالے کی جو تھی وہ باؤنڈری بنی ہوئی تھی. اور کافی خطرناک منظر تھے, دل تھا وہ. میں نے گاڑیاں منگوائی, پھر جو لوگ گر رہے تھے نالے میں ان کو میں نکال کے گاڑی میں ڈال کے میں انہیں مرشد شفٹ کرنے لگا. تو اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ انکل آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں انہیں مرشد لے گیا. میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا
کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا اندر بہت لوگ ہیں انکل، کسی طریقے سے کچھ بھی کرے انہیں نکالیں. تو پھر وہاں سے میں واپس جب آیا تو سینٹر پہ میں نے کنٹرول کو کال کی، جتنی جلدی ہو سکتا ہے پھر فیڈرل کو کال کرو، سب کو کال کرو کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ایمرجنسی ہے. اور اس وقت کچھ ٹائم کے بعد میری کنٹرول سے کال آئی کہ فائر فائٹر نکل گئی ہے اور وہ سب پہنچ رہے ہیں. پھر تقریباً اس میں آدھا گھنٹہ لگا وہاں پہنچنے میں لوگوں کو. تو احتشام صاحب ان کے چیف تھے اس وقت، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، وہ میرے سے آ کے انہوں نے مجھ سے ڈائریکشن لی کہ ہمیں یہ کیا کیسے کام کرنا. پھر میں نے ان کو ڈائریکشنیں دی کہ اس طرف لوگ زیادہ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ زیادہ کر لوگ گیٹ کی طرف بھاگے. آپ دونوں کے حوصلوں کو سلام، اور آپ کے ساتھ جتنے رضاکار وہاں پر موجود تھے ان تمام کے حوصلوں کو سلام کہ ہم لوگ جنہوں نے جا کر اس پوائنٹ پہ دیکھا یا جن لوگوں نے خبروں میں دیکھا وہ آج تک اس کربناک حقیقت کو بھول نہیں پاتے ہیں. تو آپ لوگ یقیناً جب آپ کو یاد آتا ہوگا تو آپ کے لیے وہ ایک خوفناک لمحہ ہوتا ہوگا. آپ ساتھ موجود تھے. احمر رحمان خان کی جانب میں چلوں گی. احمر، آج کا یہ فیصلہ آ گیا ہے 8 سال بعد، اب اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے. جب یہ فیصلہ آیا، جب ان دو زبیر کو اور رحمان بولا کو ان کو جب سزائیں سنائی گئی، تو کیا اس کی فیملی کے لوگ وہاں پر موجود تھے؟ ان میں سے کسی کی بات ہوئی آپ کی؟ وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آج دیکھیں اہل خانہ کی جانب سے تاحال کوئی بیان نہیں دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول کچھ ایسا تھا کہ وہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت کر دی گئی تھی. آج صبح جب ہم کورٹ پہنچے ہیں تو اس وقت کیونکہ جو ATC کورٹس ہیں یہ سینٹرل جیل میں واقع ہیں، تو سینٹرل جیل کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی. پھر ساتھ ہی ساتھ اس جوڈیشل کمپلیکس کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی. تو اس بات کا اندازہ ہمیں ہو گیا تھا کہ آج فیصلہ آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کسی دوسری تاریخ تک اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو اسی لیے وہاں پر موجود لوگوں سے کوئی ایسی گفتگو نہیں ہو سکی. بہت زیادہ سیکیورٹی میں دونوں ملزمان کو لایا گیا تھا عدالت. اسی طرح جب رؤوف صدیقی MQM کے رہنما وہاں پر آئے ہیں تو کچھ الفاظ انہوں نے ضرور آتے ہوئے ادا کیے، لیکن اس کے بعد وہ بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اندر چلے گئے. تو لوگوں کو آج کیونکہ فیصلے کا ایک تو انتظار بہت تھا اور پھر لوگ کافی جو ہے وہ پریشان تھے اس فیصلے کے حوالے سے بھی کہ کیا دوبارہ یہ فیصلہ ملتوی ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بھی تو لوگ بات نہیں کر رہے تھے. فیصلہ سنائے جانے کے بعد کچھ جو لوگ وہاں پر آئے تھے جن کے پیارے اس فیکٹری میں جلے، وہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے. ان میں کافی کچھ کو جو ہے وہ اطمینان بھی تھا کہ کم از کم دیر سے آیا یہ فیصلہ، لیکن کم از کم ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے برابر یہ ضرور ثابت ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. رحمان خان آپ میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین، کس کربناک کیفیت سے گزرے ہوں گے جھلستی زمین پر جو خواتین، بچے اور بوڑھے ہوں گے. عرش بھی ہل گیا ہوگا ان کی آہوں سے، دنیا والوں کے بھی دل تڑپ گئے ہوں گے. آگ ہی آگ تھی سانحہ بلدیہ، دکھ کا مقام تھا سانحہ بلدیہ. وحشی جانور سے بھی گئے گزرے ہیں وہ بدبخت جنہوں نے دروازے بند کیے ہوں گے. زمین پر عدالت کے فیصلے تو آ گئے ہیں، بہت سے ناکافی شواہد کی آڑ میں بچ گئے ہیں، لیکن نہ بھولو کہ عرش بھی سجے گا. وہاں تو رونگٹا گواہی دے گا. خدا کا ترازو، انگاروں کا عذاب ہوگا. وہاں ایک مجرم زیر عتاب ہوگا. جلتے ہوئے جسموں کا حساب ہوگا. وہاں یقیناً ہر چھپا ہوا قاتل بے نقاب ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گی تو سابق چیئرمین FBR اپنے عہدے کے بعد آج پہلی بار اسکرین پر موجود ہوں گے. ان کا انٹرویو ہوگا چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. تبدیلی سرکار کی ایک بڑی مہم فرسودہ ٹیکس نظام اور چوری کے خلاف تھی، جس پر خاص مزاحمت کا سامنا رہا. ٹیکس ادارے کا سربراہ ایک ایسا آدمی لگایا جو نہ صرف ٹیکس بچانے کے سارے گر جانتا تھا بلکہ ٹیکس افسروں کی ہیرا پھیری سے بھی خوب واقف تھا. ناظرین، کپتان کا اوپنر پہلی اننگ میں ہی ریٹائرڈ ہرٹ ہو گیا. یہ مشہور و معروف شخصیت، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ٹیکس معاملات کے ماہر، سابق صوبائی وزیر اور کئی کتابوں کے مصنف شبر زیدی صاحب اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. سب سے پہلے تو آج 9 ماہ بعد فائنلی ہم نے آپ کو ڈھونڈ نکالا ہے. طبیعت کیسی ہے سر آپ کی؟ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں اسکرین پہ آفٹر 9 months، اور میرا اپنا جو پروفیشن ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، آئی ایم بیک ٹو دا سیم تھنگ. اچھا سر، آپ کا آرٹیکل آپ اس میں لکھتے ہیں کہ آمدنی نہ ہو تو ریاست اور قانون کا تصور نہیں. ٹیکس خود فلٹر دروازے تک نہیں آتا، اسے حساب لگا کر وصول کرنا پڑتا ہے، چاہے کسی کو جرمانے کی تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے. پھر یہ کیا ہوا سر
ٹیکس چور اور کرپٹ افسران کے بجائے ہم نے الٹا تکلیف میں آپ کو دیکھا. دیکھیں میں پہلے ایک چیز بڑی کلیریفائی کر دوں کہ میں پاکستان کی عوام سے بھی شرمندہ ہوں کہ میں اپنا مشن پورا نہیں کر سکا، مگر مجھے سب سے زیادہ شرمندگی عمران خان صاحب سے، کیونکہ انہوں نے میرا ان سے بہت پرانا تقریباً 20-25 سال پرانے تعلقات ہیں، اور انہوں نے بڑی مجھے اتھارٹی کے ساتھ اور بڑی امید کے ساتھ وہ لائے تھے، مگر میں ان کے ساتھ ایک ٹائم پہ کام نہیں کر سکا بیکاز آف مائی ہیلتھ. اس کی وجہ یہ بنیادی طور پہ کہ جو پریشرز آپ کو پریشر میں اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں. ایک بڑی مس نومر رہی درمیان میں کہ میرے کسی منسٹر سے اختلاف تھے یا کسی چیز تھی، یہ بات نہیں ہے. ٹوٹلی یہ میرا ذاتی فیصلہ تھا اور میں اپنی صحت کی وجہ سے آیا، اور شاید میں صحت کی وجہ سے نہیں بھی آتا، مگر میری فیملی نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے حافظ شیخ صاحب نہیں کبھی نہیں میرے ساتھ آج اتنے تعلقات میرے جتنے بہترین تعلقات، پہلے میں حفیظ شیخ کو پہلے بھی جانتا تھا بیفور آئی جوائنڈ، مگر میری اب جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت ہیں. مجھے اس سے بہترین ٹیم نہیں ملتی. میں آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں یہاں پہ، پاکستانی لوگ سر وہ آئے تھے، میٹنگ ہوئی تھی، پھر نہیں یہ سب بیکار، نہیں وہ بیکار ہاں نہیں وہ بیکار کی. دیکھیں وہ اس میں، اور شیخ صاحب کا سے میرا کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ میٹنگ میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے کوئی ناراضگی ہو، مگر میں اس سے پہلے بھی میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی. مجھے ایکچولی میں آپ کو بالکل صاف بتاتا ہوں، مجھے وہ اسلام آباد کا بیوروکریٹک ماحول اور وہ چیز میں اس کو ایبزارب نہیں کر سکا بیسیکلی. آپ کی سمجھے سر کوئی اور عناصر تھے جس کی وجہ سے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو یا تو آپ اسلام آباد کی سوسائٹی میں مکس ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور یا اگر آپ الگ رہتے ہیں تو پھر آپ لونلینس آپ کی اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ وہ آپ. دوسری بات یہ تھی تو میں بتاتا ہوں وجہ ہے، دوسری بات یہ تھی کہ جو ابھی ایک ورلڈ بینک کا پروگرام $400 ملین کا ٹیکس کا آنے والا ہے. اچھا یہ بیسیکلی آئی ٹی بیس پروگرام ہے. اچھا آئی ٹی پاکستان میں اور دنیا میں ہر جگہ آئی ٹی جو ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ایک چیز ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں کوئی ڈیسیژن لوں آئی ٹی کے بیسس پر اور کل کو یہ پاکستان کے $400 ملین ضائع ہو جائیں، کیونکہ میں آئی ٹی کا آدمی نہیں ہوں، اور اس شعبے میں بڑا آئی وڈ سے کویکس بہت ہیں. تو میں نے میں نے کہا اس چیز سے میں آپ کو آپ کے پہلے جملے کی طرف لے کے جاؤں گی کہ آپ نے کہا آپ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے اسلام آباد کے، تو ذرا میرے ناظرین کے لیے آسانی کیجیے کہ اسلام آباد میں تو وہ گرینری ہے، تو آپ اشارہ کس طرف کریں؟ کیا وہ حکومتی مشینری ہے، FBR مشینری ہے؟ آپ کس جانب اشارہ کریں؟ بیوروکریسی کی طرف، اس ماحول میں آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے، انہوں نے آپ کو ٹف ٹائم دیا. ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں کہ بیوروکریسی نے یہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ بیوروکریسی نے میرے ساتھ سپورٹ نہیں کیا. یہ ٹرانزیشن ضرور تھی، پرابلم ضرور آئی کہ لوگوں نے شروع میں ذرا، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں آج آپ کسی بھی افسر کو بلائیے گا، کسی افسر کو، اور اس سے پوچھیے گا کہ شبر زیدی صاحب بہتر تھے یا اور آپ بہتر ہیں، تو وہ ہمیشہ کہیں گے کہ میں بہتر تھا. اب انہوں نے دے ہیڈ اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ وہ اچھا آپ جو بات کریے نا کہ اسلام آباد مجھے ایبزارب نہیں کر سکا میں اسلام آباد کو. دیکھیے اسلام آباد میں جو سوسائٹی ہے وہ بیسیکلی اسٹیٹس بیسڈ زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کا گریڈ 21 ہے یا 22 ہے یا 19 ہے یا 18 ہے، یا آپ کا گھر جو ہے کس سائز کا ہے. وہ چیز شاید میرے جیسے آدمی کے لیے نا وہ بڑی ایٹ ٹائم اٹ بیکم ٹارچرس. دوسری بات جو ہے جو مجھے آپ سب ہر ایک کو کہنا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک گلیمرس لائف، گلیمرس تو نہیں کہنا چاہیے، ایک فینٹیسی گلیمرس لائف ہم نے بنا دی ہے نا لوگوں کی وہاں پہ، تو وہ آپ کے وہ ایک اسٹرین ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں تھا تو بیکاز آف سیکورٹی ریزن میرے ساتھ 2 رینجرز کی جیپیں چلتی تھیں، تو وہ میرے لیے برڈن تھا. میں انہیں کہتا تھا کہ پلیز ہمیں ساتھ نہیں چلیں، وہ کہتے نہیں سر ہم نے جانا ہے. تو یو نو دیٹ دوز تھنگس ور. تو آپ اس پروٹوکول سے خائف تھے جس کے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم بننے سے پہلے خود بھی پروٹوکول کے خائف ہوا کرتے تھے؟ نہیں میں خائف نہیں، مجھے وہ نہیں، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر ایک آدمی پروفیشنل سے گیا ہو نفسیاتی طور پر نا، اگر اس کو یا تو اس کو انجوائے کرے وہ. اچھا سر آپ نے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کی بات کی، آپ نے کہا کہ آپ ان سے شرمندہ ہیں، ٹاسک آپ کو دیا گیا وہ آپ پورا نہیں کر پائے، تو وہ کہتے کیا تھے آپ کے بارے میں؟ کیونکہ آپ چیئرمین FBR رہے، لائم لائٹ میں رہے، تو وزیر اعظم صاحب کے کچھ جملے آپ کے لیے ہیں، وہ سنواتی ہوں پھر بات کرتی ہوں آپ سے اس پر. شبر زیدی ان کو میں خاص طور پہ زور لگا کے لے کے آیا.
ان کی اچھی بڑی ان کو بڑی زبردست یہ کام ان کی نوکری تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، اور اتنا پریشر پڑا ان کے اوپر کہ بیمار ہو گئے شبر زیدی، اور ہم بڑی دعائیں کی ہیں کہ شکر ہے پھر واپس آ گئے. سر وزیر اعظم صاحب آپ کے لیے، اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ لاسٹ میٹنگ جی لاسٹ میٹنگ تھی میری. میں یہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہی تھے یہ میٹنگ وہ تھی جب میں بیمار ہو کے کراچی آیا، پھر درمیان میں بہتر ہوا، پھر واپس گیا. یہ وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں کراچی میں طبیعت میری بہت خراب ہو گئی تھی، پھر واپس آ گیا تھا، پھر میں واپس گیا تھا. تو یہ اس ٹائم کا یہ سر وزیر اعظم صاحب تو بڑے خوش تھے، ابھی بھی خوش ہیں؟ نہیں ہم خوش ہیں وزیر اعظم صاحب سے. ہمارے دیکھیں ایک بات، یہ جو پوسٹیں ہیں یا وزیر اعظم صاحب آج ہیں یہ تو ہمارے ذاتی، یعنی اب آپ سمجھتے ہیں آپشن ہے اگر وزیر اعظم صاحب دوبارہ بلاتے ہیں تو شبر زیدی صاحب کا کیا جواب؟ نہیں میں ابھی دیکھیں میں نے یہ فیصلہ کیا، میری ایکچولی میں نے فیصلہ نہیں کیا، میری فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب کوئی پولیٹیکل پوسٹ لینا نہیں چاہتا بیسیکلی، کیونکہ وہ اس کا ایک ڈفرینٹ پریشر ہے اور شاید میں اس پولیٹیکل پریشر کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں. اور تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں میں بیسیکلی ایک پالیسی کا آدمی ہوں، ٹیکس پالیسی کا آدمی ہوں. مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، مگر جو 22,000-23,000 لوگوں کا ایف بی آر ہے وہ مجھے زیادہ میں اس کو وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے. اچھا میں آپ کو ایک بالکل آج پبلک کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. کمپلیٹ کیجئے. میں پبلک کے سامنے بات کرتا ہوں. آج جب میں مینٹلی مایوس ہوا نا، جو سر کیوں ہوئے وہ اس پہ آتا ہوں میں. اچھا ہوا یہ کہ ہم نے ریسٹرکچرنگ آف ایف بی آر کی بات شروع کی اور پاکستان ریونیو سروس بنانے کی بات کی کہ ہم اس کو پورا ری آرگنائز کریں گے. تو اوبیسلی مجھے امید تھی، پتا تھا کہ جو سینئر افسران ہیں یہ اس کو بائن نہیں کریں گے، اور جو لوگ بائن نہیں کریں گے وہ ہوتے ہیں اور کبھی بھی کسی چینج کو بائن نہیں کرتے وہ لوگ. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو یہ تو ہوتا ہی ہے. اچھا اس کے بعد مجھے ایک جونیئر آفیسر اور ٹیکس نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائیں. تو کچھ 40 حضرات آئے جو جونیئر تھے، بالکل جو ریسنٹلی آئے تھے. انہوں نے آ کے ان سے میری میٹنگ ہوئی. میں نے کہا جی میرا یہ پلان ہے آپ کے لیے، میرے لیے نہیں، میں تو باہر سے آیا ہوں، میرے لیے آپ کے لیے میرا یہ پلان ہے. مجھے اس دن میں تھوڑا ڈسہارٹ ہو گیا جب ان کے جواب میں نے سنے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں ریمونریشن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں فیسلٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں آئی ٹی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں گورنمنٹ سروس کی سیکورٹی چاہیے. یہ گورنمنٹ سروس کی سیکورٹی ہماری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی ہم آپ کو بالکل مارکیٹ ویجز پہ لانے کی کوشش کریں گے، بالکل آپ کو ملٹی نیشنل کی طرح ٹریٹ کریں گے آپ کو. کہا نہیں جی ہمیں تو ہمارے لیے یہ زیادہ. ایک خاتون تھی، ینگ لڑکی تھی، ویری برائٹ گرل. اس نے کہا، میں نے اس سے پوچھا تم کیوں نہیں جا؟ کہتی ہے جی میں نے کہا تم تو سر یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں 40 لوگوں کے بارے میں، ان کے مطالبے کے بارے میں، سر یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کی تھی پھر یہ بات؟ نہیں وزیر اعظم سے میرا دوستان نہیں. میں وزیر اعظم بھی تو ہمارے میں سے کوئی تو ان کے لیے سب کے لیے ہمارے سب کے لیے آج وزیر اعظم کا پرابلم کیا ہے، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہمارا سسٹم ہے اسٹیٹس کیو، اس کو بائن نہیں کر رہے لوگ. دیکھیں نا آج میں نے کہا نا کہ اگر وہ سینئر لوگ بائن نہیں کرتے نا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. میں اس وقت ڈسہارٹ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ینگر بائن نہیں کر رہا. تو سر پھر اس پہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شبر زیدی ہار گئے ہیں اور ٹیکس کا جو فرسودہ نظام تھا وہ جیت گیا؟ نہیں دیکھیں میں بتاؤں، دیکھیں وہ جو آج میں کہہ رہا ہوں نا، یہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں یہ سب سن رہے ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا. اور یہ بات میری کبھی جو آج میں نے کہا ہے یہ کبھی آپ کو ایسا آپ تاریخ سے مٹا نہیں سکیں گی جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے اس خاتون سے پوچھا، میں آپ کو اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے خاتون بڑی برائٹ سی لڑکی تھی اور لوگوں نے بتایا کہ یہ ابھی ریسنٹلی آئی ہیں اور یہ بڑی کمپیٹنٹ اور بڑی انٹیگریٹی والی خاتون افسر ہیں. تو میں نے اس خاتون سے پوچھا، میں نے کہا تم بیوی کس طرح آفس آتی ہے؟ کہتی ہے رکشے میں. میں نے کہا اگر ہم آپ کو ایک گاڑی ارینج کریں اور آپ کی ریمونیشن مارکیٹ بیس کر دیں اور گورنمنٹ کا سلسلہ ختم کر دیں، تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو رکشے میں زیادہ بینیفٹ ہے، کیونکہ جب رکشہ والے میں چلانا ہوتا ہے تو میں دکھاتی ہوں میں گورنمنٹ سروس ہوں. دیٹ از مائی سیٹسفیکشن آف انر سیلف کہ مجھے وہ گورنمنٹ. سر مجھے یہ بتائیے آپ جو معاملات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، جس طرف آپ یہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا کبھی. سر یہ دیکھیں نا آمدنی اتنی سی ہے، خرچہ جو ہے وہ اتنا سارا ہے، ایک طرف آپ شرمندہ ہیں کہ آپ وہ چیز نہیں ڈیلیور کر پائے. خرچے کی بات نہیں کریں، حکومت چلے گی کیسے؟ معاملات بڑھیں گے کیسے آگے؟ آپ یہ بات پہلے میری بات ختم کریں. دیکھیں وہ خاتون جو کہہ رہی تھی کہ مجھے گورنمنٹ سروس کی سیکورٹی چاہیے،
وہ مائنڈ سیٹ ہمیں تبدیل کرنا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کی سروس چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ٹیکس سسٹم نہیں چل سکتا آن اے باڈر بیسس. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کرپشن کی, ہم بات کرتے ہیں, یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. پہلے جو جس آدمی نے وہ کمپیوٹر افسر چلانا ہے, پہلے وہ مینٹلی ایگری کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے کہا نا کہ وہ 40 ینگسٹر جو پاکستان کی ینگ ٹیکس اتھارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھا وہ میں ان کو بھی سیٹل کر لیتا, وہ ایشو نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوال صرف ایف بی آر کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان کی تمام سروسز کے لیے ہے کہ کیا ہمارا ینگسٹر جو کہ اب پہلی بات ہم اچھی انٹیک لے کر آ رہے ہیں ان دی گورنمنٹ سروس, اور اگر لا رہے ہیں تو ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر ان کا مائنڈ سیٹ وہی والا ہے تو کوئی بھی اگلی کتاب مجھے لگ رہا ہے کہ اسی پر آنے والی ہے. کوئی بھی آ جائے, میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ جب کوئی بندہ بھی آ جائے, کسی قسم کا نظام آ جائے, جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, اور اس کی مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں ریکروٹ, جب ان کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ جی آپ کوئی کسی فورٹریس آف گورنمنٹ نہیں آ رہے, بلکہ جی سر آپ نے بھی ایک تجویز دی تھی سر, کیا کرنا پڑے گا, کیا کوئی نیا ادارہ بنانا پڑے گا, کرنا کیا پڑے گا سر؟ کرنا یہ پڑے گا کہ جس طرح آئی ٹی والی بات ہے, آئی ٹی کرنی پڑے گی, اور دوسرا افسروں آپ کو دیکھیں میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں ایک ادارہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس میں لوگ آتے ہیں میرٹ پہ, اور میرٹ پہ پروموٹ ہوتے ہیں اور اسٹیٹ بینک میں رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ان کے اسٹیٹ بینک والوں کے گھر بھی ہیں, اور جب آپ کسی کو بولیں گے اسٹیٹ بینک میں کام کرتا ہے تو از کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری ریسپیکٹیبل اور بہت ایک اچھا کیریئر ہے. اچھا میرا ارادہ ابھی بھی وہی ہوگا کہ آپ پاکستان ریونیو سروس بنائیں لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے سسٹم سے نکال دیں. اچھا سر, ابھی آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی نا, تو یہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب ٹیکس آمدن دگنی کر کے سر 8,000 ارب تک لے کے جانا چاہتے ہیں. ہو جائے گا. میں آپ کو پہلے سال میں سر 16 ارب کی کمی ہوتی ہے, اس کے بعد اگرچہ ریکارڈ وصولی ہوئی لیکن ہدف سر وہ پورا نہیں ہو سکا. تو اس میں کیا, اس میں قصوروار کیا, یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے یا تیاری نہیں تھی یا ایسے ہی یہ جملہ دے دیا گیا سر, تھا کیا مسئلہ؟ دیکھیں یہ ایک الگ سلسلہ ہے, اس پہ ٹیکس کلیکشن پہ آپ ایک ہم الگ پروگرام کریں گے نا کہ کیا کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کل پرسوں چل رہی ہے میڈیا پر کہ کتنے لوگوں نے ریٹیلر ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں نے ہی ڈیٹا نکلوایا تھا اور میں نے شروع کیا تھا. میں آپ کو آج ایک گارنٹی سے کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹے کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں لوگوں کے سامنے پھینک دیں, جی لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سر ابھی سے ہی ہم ٹائم لیتے ہیں آپ سے کہ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. آج جب لوگوں کو یہ پتا لگا کہ کراچی کی 3 مارکیٹیں پوری لاہور کی شہر سے زیادہ ٹیکس دیتی ہیں, تو اب یہ چیز چل نہیں سکتی. ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے, وہ اینڈ سامنے آ رہا ہے. سر ویژن ہے آپ کے پاس سوچ ہے, اور صحیح کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں آپ, تو پھر سر کچھ کر رہے ہیں. وزیر اعظم سے آپ سے یا حکومت سے کوئی بات ہوئی ہے کہ چلیں آپ اسلام آباد نہ جائیں, کراچی سے بیٹھ کر ہی کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں میری ذات کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی کسی کی ذات اہمیت نہیں رکھتی. میری عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل ریلیشن شپ اور کوارڈینیشن ہے, حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی, اسد عمر صاحب کے ساتھ بھی, شیخ صاحب کے ساتھ بھی. مگر میں وہ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن جو ہوتی ہے نا صبح 8 سے 5 بجے والی, اس ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ان اسلام آباد, وہ میرے لیے. سر آخر میں مجھے صرف ریٹ کر دیں 1 out of 10 سر, کتنے مارکس آپ اپنی کارکردگی کو دیتے ہیں؟ مطلب 6 months کی جی جو آپ کی کارکردگی رہی چیئرمین ایف بی آر کے طور پر, اس میں آپ کتنے مطمئن ہیں اپنی کارکردگی؟ اگر 0 to 10 ہے تو 5 مارکس آپ اپنے دیں گے. ٹھیک ہے سر, ہم آپ سے آگے کے شو کے لیے ٹائم بھی لے لیتے ہیں, ساتھ ساتھ ہی آپ فی الحال تشریف لائے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کا پروگرام کا وقت بھی ختم, انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.